जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। एक दफ़ा फिर जंग जो है उसमें मतलब कमी तो कोई नहीं आ रही, कोई सीज़ फायर तो नहीं हो रहा, ना उसमें कोई थोड़े से कि दोनों साइड जो है वो थोड़े से विड्रॉ हो रही हैं, बल्कि हम देख रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर एस्केलेशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है। यूजली तौर पर एस्केलेशन यूज़ की जाती है दो ममालिक के दरमियान, अगर कोई बॉर्डर्स पे कोई फ़ौजें हों, कोई थोड़ी सी क्रॉस फायरिंग हो रही हो या कोई एक दूसरे के इलाके के वायलेशंस की जा रही है, तो फिर उसके एस्केलेशन बताई जाती है बिफोर स्टार्टिंग फुल फ्लेज्ड वार। तो लगता है ये कि हमारे यहाँ वो जो है एस्केलेशन अब एक छोटा सा लफ्ज़ रह गया इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान। मामलात जो हैं अब बड़ी तेज़ी से कोई मनतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। जैसे आपने सुना है, पहले भी इस पर बात हो चुकी है, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कह चुके हैं जनाब के कुछ अनहोनियाँ हो सकती हैं, और हमें भी नज़र आ रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने अपनी अपनी पेस जो है ना उन्होंने बढ़ाई है, और एक दफ़ा फिर क्रैकडाउन होना शुरू हो गए हैं, और फिर उनके पार्टी वर्कर जो हैं पीटीआई के या सोशल मीडिया टीमों के लोग जो हैं उनको उठाया जा रहा है, वो गायब किए जा रहे हैं। उनके लवाकीन जो हैं वो उनकी ये पटिशन्स लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं, और एक दफ़ा फिर एक थोड़ी सी उनके नज़दीक पीटीआई के नज़दीक दहशत का एक समा जो है उन्हें पैदा किया जा रहा है। और उसकी हमें जो बैकलैश है, जो उसका जवाब जो है, जो यहाँ पे दबाव बढ़ाया है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने जब से कहा है जी कि हम इनको बैन करने वाले हैं या खान साहब पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, तो उसका जवाब जो है हमने देखा है कि वहाँ पर बुशरा साहिबा ने और इमरान खान साहब ने वहाँ पे अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की है, उससे लगता है कि फिर वही उसी तरह की गुफ्तगू हम माजी में भी सुन चुके हैं। कोई इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन जो आपकी दफ़ा उसमें इंटेंसिटी है, आपको याद होगा खान साहब पहले भी एक दफ़ा बुशरा साहिबा ने पहली दफ़ा जब उन्होंने नाम लिए थे 3 फौजी जर्नल्स के, तो उस वक्त भी वो रोकते रह गए थे कि ना लें बात ना करें, अभी अब रहने दें। लेकिन उन्होंने जिक्र किया था कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये 3 जर्नल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और कोई 2-3 दिन बाद खान साहब जो रोक रहे थे बुशरा साहिबा को, उन्होंने खुद वो नाम लिया, बल्कि नाम लिया तो उन्होंने कहा जी मेरी कोई अगर बेगम साहिबा को कुछ हुआ तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं लोगों को इस पर रिस्पॉन्सिबल समझूंगा। उन्हीं दिनों ये खबर भी आई कि शायद उनको जहर दिया गया है, बाद में पता चला कोई फूड पॉइजनिंग का कोई इस तरह के एक केस था, और उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी हुए थे, और जो उनके अपने डॉक्टर से जिन पे उनको ट्रस्ट था उन्हीं के ज़रिए कराया गया था, और वो बात फिर ऐसा ऐसा डाई डाउन हो गई थी, वो बात सामने नहीं। अब फिर एक दफ़ा उस बात को सामने लाया गया। लेकिन जो उनकी मायूसी का मेरा ख्याल है आलम है खान साहब का, कि उन्हें ये लगता है कि उनकी पार्टी वो दे आर नॉट डूइंग अनफ, कि वो नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है एक उनको गुस्सा है, एंगर है, या अपनी पार्टी की नाकामी का उन्हें एहसास लगता है कि शायद उनके जहन में ये बैठा है कि उनकी पार्टी को इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, जो लोग हैं उनको लड़ मर जाना चाहिए एट मतलब वट एवर द कॉस्ट, वट एवर द प्राइस। और उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो पिछले 2 साल से एक ना बंदा वो क्या कहते हैं एक फटीक का शिकार हो जाता है, वो थक जाता है बंदा। कितनी लंबी देर तक आप अगर स्ट्रगल कर सकते हैं। यूजुअली तौर पर ये लोग गुरीले तो नहीं है, मैं पहले भी कहते रहता हूँ, आप में से अक्सर लोग यार दोस्त नाराज़ हो जाते हैं मेरी इस बात पे कि ये अच्छी फैमिलीज़ के लोग आए हुए, खाते पीते लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में आए थे तो डू समथिंग बिग। कि इमरान खान साहब खुद भी पढ़े लिखे हैं, और उनका इतना बड़ा वर्ल्ड एक्सपोजर था, उनके बकौल दुनिया भर फिरे हुए हैं, और उन्होंने क्रिकेट मैचेस खेले, और पूरी वो तो कहते थे कि उनको दुनिया भर में जितना उनको पता है लोगों के बारे में, उनके तारीख के बारे में, गोरों से ज़्यादा वो कहते थे कि मुझे इंग्लैंड का या मुझे उनका पता है सारी चीज़ों का। तो वो उनको तो लोग ये समझते थे कि ही विल बी बीकन ऑफ ए चेंज, कि वो चेंज लाएंगे थ्रू पीसफुल मीन्स हैं, कि हर बंदा इसलिए जाता है। आप भी अपने बच्चों को अगर जलसे जुलूस में भेजते थे या वो जाते थे तो ये तवक्को रखते थे कि शाम तक वो वापस आएंगे सेफ्टी। अब ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि आप कोई वो नहीं है, कोई गुरीला जंग नहीं लड़े, एक जहन में रखना चाहिए फ़र्क, एक पॉलिटिकल एक मूवमेंट आप उसको लीड कर रहे हैं आप, और आप ये कहते हैं कि हमने इसको पीसफुल तरीके से हमने चेंज लेकर आनी, और पीसफुल तरीके से वोट के ज़रिए चेंज आती है, हमेशा से आती है। सो जब आप थोड़े से वायलेंट होते हैं तो आप उन फोर्सेस को मौका देते होते हैं जिनके अगेंस्ट आप रजिस्ट कर रहे हैं, और वो कभी अपनी स्पेस वो नहीं देना चाहते होते, कोई दुनिया में नहीं देना चाहता होता। जिसके पास पावर है, स्पेस है, जिसके पास बंदूक है या डंडा है या एग्जेक्टिव की पावर है, वो किसी को स्पेस नहीं देना चाहता। स्पेस लेनी पड़ती है। आप जब भी को लूज बॉल करेंगे तो दे विल कम एंड स्ट्राइक। ये दुनिया भर का असूल है, ये सिर्फ पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं करता। सो इसलिए माजी में हमने देखा है, जैसे मैंने कहा उनको पीपल्स पार्टी ने यही कुछ किया, उन्होंने जुल्फ़कार बना के उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी। अगर 80s की हिस्ट्री आप पढ़ें, आजकल हमारी नौजवान नस्ल को शायद इतना नहीं पता होगा तो उनको चीज़ों का। इसी तरीके से हमने देखा मुशर्रफ दौर में अगेन खैर को नवाज़ लीग इतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकी थी, फिजिकली रेजिस्टेंस
ریزسٹنس ان کی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. ویسے جلسے جلوس یا دیگر چیزیں ہمیں نظر آتی رہی ہیں. ایم کیو ایم کو ہم نے دیکھا, انہوں نے بھی اپنے ویلنٹ مینز کے ذریعے انہوں نے بھی لڑنے کی کوشش کی تھی. الٹیمیٹلی انہیں بھی پولیٹیکلی طور پر اپنے آپ کو سامنے لانا پڑا. اب یہ بات خان صاحب ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. وہ تو ابھی اپنے آپ کو اب سمجھتے ہیں, اگر ان کے بیانات پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو پیسفل پارٹی ہیں, ہم نے تو کوئی کبھی نہیں کیا. وہ تو الٹا ان کو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے نو میں کرایا تھا. اگر اس وقت کے آپ پڑھیں ان کے بیانات یا ویڈیوز دیکھ, ہم تو رپورٹ کر رہے تھے اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں ان کے لیے ٹربل ہوں. کہ میں کوئی مطلب وہ کہتے ہیں آئی ٹولڈ یو سو, میرے سامنے جتنے بھی آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میری کنسسٹنس ایک لائن رہی ہے کہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا اور یہ آپ ان کا کام آسان کر رہے ہیں. آپ جتنے اگریسو ہوتے جائیں گے, جتنے وائلنٹ ہوتے جائیں گے, اس سے اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہوگی. وہ اسٹرانگ سے مراد ہے کہ ان کو موقع ملے گا کہ وہ آئیں اور آپ پہ کریک ڈاؤن کریں, آپ کی پارٹی کو توڑ کر رکھ دیں اور آپ کے خلاف اس طرح کے سٹیپس لیں. وہ ٹھیک ہے, خان صاحب نے ایک ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ریزسٹنس ضرور دکھائی ہے, لیکن ان کا ورکر جو ہے, ان کا جو لیڈرشپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ہوئی ہے, وہ تھکاوٹ کا شکار ہے. ان کی فیملیز نے سفر کیا ہے. آپ اور میں لاکھ مذمت کرتے رہیں, اور اگین اس پہ مذمت کرنی بھی چاہیے. بہت ساری ہیومن رائٹس ابیوزز بھی ہیں, لوگوں کے گھروں میں داخل ہوئے, مارا ہے, ان کو اٹھا کر لے گئے, ٹارچر کیے گئے, بہت سے لوگ بیچارے یہاں سے ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, ان کی فیملیز نے سفر کیا ہے. پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہی چیزیں ہونی تھیں, آج سے نہیں پہلے سے ہو رہی ہیں. لیکن خان صاحب نے ٹھیک ہے ریزسٹنس کے انہوں نے بہت زیادہ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا, لیکن وہ خود ایک ایسولیشن میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. مطلب آج بھی جب وہ بات کرتے ہیں, دو تین چیزیں ہیں. جب بشرا صاحبہ بات کرتی ہیں اور اس پہ ان کی پارٹی کے اندر سے بھی اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید عمران, اور وہ کھل کر اظہار نہیں کر پا رہے کہ عمران خان صاحب کی کرنٹ یہ جو مس فارچونز ہیں یا کرنٹ ان کے وہ ہیں, ان کی تکلیفیں ہیں, شاید اس کے لیے بشرا صاحبہ جو ہیں وہ بھی بڑے کسی حد تک, چلے بڑی حد تک نہیں تو کسی حد تک رسپانسیبل ہیں, اور اس کے لیے ان کے پاس کئی وہ بھی جواز بھی ہیں. مطلب اس وقت بھی آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب یہ پرائم منسٹر تھے تو یہی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت سارے بڑے فیصلے جو ہیں بشرا صاحبہ کرتی ہیں, اور عمران خان صاحب ان سے مشورہ کرتے ہیں, پھر ہی تعیناتی ہوتی ہیں, اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں. دیٹس واٹ اے کامن ایک بات تھی اس وقت, اور کبھی اس کو جھٹلانے کی یا اس طرح کی کوشش اس نیریٹو کو کی بھی نہیں گئی تھی. اور پھر بعد ان کے کچھ آڈیو لیکس بھی آئی تھیں, وہ سوشل میڈیا ٹیموں کو ہدایات دے رہی تھیں کہ کیسے کیسے آپ نے یہ پلے کرنا ہے اور وہ چیزیں کرنی ہیں. پھر ان کی مطلب وہ ریاض والی وہ جو ان کے آڈیوز آئی تھیں وہ آپ نے سنی ہوں گی کہ کیسے لین دین ہو رہا ہے. پھر ہم نے اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کے اگینسٹ جو وہاں پہ انہوں نے یونیورسٹی جو تھی وہ بھی انہیں کا پروجیکٹ تھا, وہ دیکھا. پھر وہ توشہ خانے سے جو تحائف کے مسائل تھے اس کی بھی آڈیوز آئی تھیں. وہ جو انعام صاحب تھے, کون تھے, ان کو وہ ڈانٹ رہی تھی کہ جناب آپ ان کے پکچرز کیوں لے رہے ہیں. سو ایک اس کی کنسسٹنٹ ایک تھوڑا سا بیہیویئر رہا ہے, ہمیں نظر آیا ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں عثمان بزدار صاحب کو لانے کا ذمہ دار جو ہیں وہ بھی انہیں کو سمجھتے ہیں. ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا. جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہوا ہے, اسحاق حقانی صاحب نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہو از دس جنٹل مین, یہ کون ہے عثمان بزدار صاحب, اور ان کو ایون عمران خان صاحب بھی نہیں جانتے تھے, ان کو وہ بھی نہیں ملے ہوئے تھے. سو وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی موجودہ ٹربلز ہیں وہ بشرا صاحبہ کو ڈیفینڈ کرنے میں نہیں روک سکتے تھے. ان کے گرینجر میں تھے, ان کے آؤ میں تھے, ان کے ایک طرح کے ایک کیا چاہیں اوبیڈینٹ انسان کے طور پر وہ جو کہتی ہیں ان کو خان صاحب کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سارے جو ایکٹس ہیں جو شاید خان صاحب نے خود نہیں کیے ہوں گے, لیکن کیا کریں, اگر آپ کی فیملی کر رہی ہے اور آپ کی پاور یوز ہو رہی ہیں تو الٹیمیٹلی تو آپ کو اونرشپ دینی پڑتی ہے. خان صاحب اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں, نہیں جی میرا تو ان تمام باتوں سے ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. سو اب جو باتیں وہ کرتی ہیں جیسے انہوں نے پچھلے دنوں کہا عمران خان صاحب نے کہ جناب سے منیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کا غصہ ہے کہ ان کو میں نے DGISI کے عہدے سے ان کو ہٹایا تھا اور بشرا صاحبہ نے ان کی سفارش نہیں کی تھی. ان کو دوسرا غصہ ہے جناب سے منیر صاحب کو, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب میں DGISI کے طور پر گیا تھا کہ آپ کے سپاؤس جو ہے نا یہ فلاں 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 چیزیں ہو رہی ہیں, ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, برائب کیا جا رہا ہے, آپ کیئرفل رہیں, یہ چیزیں آپ کو تنگ کریں گی. تو انہوں نے مجھے ڈسمس کر دیا 9 مہینے کے بعد. سو دونوں سائڈ سے غصے تھے. اب جب خان صاحب اس چیز کو ریمائنڈ کرواتے ہیں آرمی چیف کو تو ان کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اٹ مینس کہ باتیں تو وہیں کھڑی ہوئی ہیں, وہ تو بات آگے نہیں بڑھی. اور پھر ان کے بعد جنرل فیض حمید صاحب کو لایا گیا تھا. سو اب خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی وہ نظر نہیں آ رہا, انہوں نے تقریباً اپنے ساری چیزیں کر دیکھی ہیں.
انہوں نے لوکل میڈیا بھی یوز کیا ہے, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا بھی, پھر سنڈے ٹائمز میں سٹوری آئی ہوئی تھی کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, اور اس پہ انہوں نے اپنی کنڈیشن بیان کی ہے, اور اس طرح کی چیزیں میں ان کو سن رہا تھا. علی محمد خان صاحب کو جو ٹارچر ہوا ہے خان صاحب پہ, یا ان کو مس ٹریٹمنٹ ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں خان صاحب کی, میں اگر غلط نہیں کہہ رہا, میں نے بھی ان کے منہ سے اس طرح کی نہیں سنی. وہ اعلیٰ سپریم کورٹ میں تھے, وہ کہہ سکتے تھے, 2 دفعہ ویڈیو لنک پہ تھے, اور بھی باتیں کی, یہ بھی بات کہہ سکتے تھے. لاہور میں ہائی کورٹ, لاہور میرا خیال ہے کسی کورٹ میں, اس میں بھی وہاں پر بھی وہ لنک پر تھے, یہ باتیں خان صاحب بھی کہہ سکتے تھے. وہ عدالت میں لوگوں سے ملتے بھی ہیں, اور اس جرنلسٹوں سے ملاقات ہوتی ہے, جج صاحب سے ہوتی ہے. اس طرح ٹارچر کی یا دوسری چیزیں جو بشرا صاحبہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہہ سکتے ہیں, لیکن خان صاحب نے وہ باتیں وہ نہیں کی ہیں. اب اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید بشرا صاحبہ کے ذہن میں ہے کہ لوگ جب باہر نہیں آ رہے تو ان کو بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا ان کے ساتھ مس ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, شاید لوگ جو ہیں اس طریقے سے باہر آئیں گے. دوسری طرف انہوں نے جو بات کی ہے وہ علی ظفر کے حوالے سے, اب وہ مزید ان چیزوں سے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے وہ ہوں گے کہ علی ظفر صاحب کو تو وہ پروٹوکول ملتا ہے, پروٹوکول کے ساتھ ان کو جیل میں آیا جاتا ہے, وہ میٹرکس بھی خان صاحب کو لے کر نہیں دے سکتے. دوسری طرف آج کی خبر ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ریفرنس بھیجنے 4 ممبران کے, اس کی ڈیوٹی علی ظفر صاحب کو دی گئی ہے. پھر ساتھ میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ, اور پلس چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف بھی ریفرنس کا کہا ہے, جن کے خلاف بھی ریفرنس اب فائل کیے جائیں. اب وہ بھی ایک چومکھی لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب, جو ہر طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا دیگر یہ جو فورسز ہیں حکومت ہے ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پلس وہ دوسری سائڈ پہ وہ پولیٹیکل ایسولیشن کا بڑا شدید شکار ہے, وہ نہیں ان سے مینیج ہو پا رہی. جو ان سے الائنسز لوگ وہ بنانا چاہ رہے تھے, جن کو استعمال کر رہے تھے, وہ کر سکتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ان کا لہجان نہیں بن پا رہا. جیسے زرداری صاحب اور یہ پیپلز پارٹی شروع میں انٹرسٹڈ تھے کہ خان صاحب کے ساتھ بات چیت کی جائے اور کوئی الائنس بنایا جائے, تو خان صاحب اس وقت بھی تیار نہیں ہوئے. تو وہ سارے کہتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کو وزیر اعظم وہ نہیں کریں گے, وہ انڈورس نہیں کریں گے, وہ خود بنیں گے تو ہی بات بنے گی. پیپلز پارٹی کو یہ تھا کہ ہمیں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کا وزیر اعظم بنا کے ہمیں کیا بننا, ہمیں ملنا. پھر بہتر نہیں ہے کہ ہم شہباز شریف صاحب کو بنوا دیں جہاں سے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں. سو وہ ایشو بھی بند ہوا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ان سے زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہو سکتی, یہ بھی 47 والے لوگ ہیں, یہ ملے ہوئے ہیں دونوں سے. اب اس وقت خان صاحب کو تھوڑی ضرورت تھی کہ ان کو پولیٹیکل سپورٹ اگر چاہیے کہ بین کرنے کے لیے پارٹی کے اگینسٹ, تو اس وقت تو ذرا پیپلز پارٹی کے ساتھ انہیں سافٹ ایک اپروچ رکھنی پڑے گی, رادر دین اتنی ہارش اور سخت لائن ان کو رکھنے کے, کیونکہ پیپلز پارٹی نظر آتی تھی کہ شاید وہ ریزسٹ کرے گی خان صاحب کو بین کرنے کی, یا ان کی پارٹی کو بین کرنے, یا ان پہ آرٹیکل 6 لگانے کے. لیکن خان صاحب اس معاملے میں رعایت نہیں کر رہے. سو ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی بھی کوئی خاموشی اختیار کی یا تھوڑا سا چپ کر کے کوئی دنوں کے لیے, تو لگے گا انہوں نے ڈیل کر رہے, ان کا ورکر جو ہے نا وہ یا فالوور جو ہے نا وہ ہو جائے گا, ڈس اپوائنٹ ہو جائے گا, اور وہ کہے گا دیکھا خان صاحب جو ہے تھک گئے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا خان صاحب کی اتنی اسٹرانگ لائن سے ان کو ورکر جیسے میں نے کہا فٹیگ کا شکار ہوا, وہ باہر نہیں نکل رہا. ابھی جلسہ جو تھا آپ نے دیکھا ہوگا, حکومت نے وہ کیا, اس کی NOC کو انہوں نے کی, تو کوئی لوگ جو ہیں فوری طور پر انہوں نے بھی اس کو NOC کو وہ کیا, انہوں نے بھی جلسہ اپنا منسوخ کر دیا. جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کا ٹھیک فیصلہ تھا کہ پھر کوئی اس میں کوئی ٹربل کر کے کوئی پرابلم کر کے ان کی پارٹی کے لیے پرابلم ہو سکتے تھے. اور اسی طرح کوئی نیا کوئی 9 میں جو خان صاحب کہتے ہیں جی میری پارٹی کے خلاف کرایا گیا تھا, تو وہ اس جلسے کی بنیاد پر کیا جا سکتا تھا. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ ملے ہیں, تو وہ خبر ہے شاید مولانا نے ان کو کہا جناب کہ وہ راضی ہو گئے, آپ KP کی اسمبلی سے استعفے دے دیں, اسمبلی وہ ہو جائے ڈیزالو ہو جائے گی, نئے الیکشن کرانے پڑیں گے مولانا صاحب کی. تو اسی میں فائدہ ہے کیونکہ ان کا ووٹ بینک تو KP میں ہے. وہ عمران خان صاحب نے KP میں جو ووٹ بینک لیا وہ تو مولانا صاحب یہ ANP کا ووٹ لیا ہے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی کی 2-4 سیٹیں ہوتی تھیں ماضی میں, کوئی ہوتی ہوں گی, تو اس پہ انہوں نے اسد کیسر صاحب نے کلیریفائی کیا جی ہماری تو کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. سو کہیں پہ عمران خان صاحب کی لائن نہیں بن پا. جن لوگوں سے لائن بنا رہے ہیں, مطلب محمود خان اچکزئی صاحب مین, محمود اچکزئی صاحب بھی ٹھیک اپنی سیٹ ہے ان کے پاس, ان کی کوئٹہ میں ان کا انفلوئنس ہوگا شاید, لیکن وہ یہاں پہ جو ادارے ہیں یا لوگ ہیں, انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ ان کی نہیں سنی جائے گی. سو خان صاحب کا جو الائنس ہے, جو زرداری صاحب بلاول یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے کوئی رستہ ڈھونڈ سکتے تھے, یا کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا خاموشی اختیار کر کے تھوڑا سا ورکر کو تھوڑی سی رسپائٹ دے کے وہ بہت سے نتائج اچھے لے سکتے تھے. لیکن انہیں وہ پھنس کر رہ گئے کہ یار میں اگر کچھ عرصے کے لیے خاموش ہوا یا پارٹی پہ میں نے دباؤ نہ رکھا تو لوگ سمجھیں گے جناب کوئی ڈیل ہوگی اور کوئی اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ جو گفتگو کی ہے انہوں نے, عمران خان صاحب خود بھی کرتے رہے اور اب بشرا صاحبہ نے کی ہے, جس سے تو لگتا ہے ڈیل تو دور دور تک ڈیل کی باتیں جو ہیں وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی. اور ان کی پارٹی نے کبھی یہ باتیں نہیں کی کہ جو بشرا صاحبہ نے کی ہیں کہ پارٹی کے لوگ تو ملتے رہتے ہیں عمران خان صاحب کو. بہرحال
لگتا یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ تیزی سے اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ادھر سپریم کورٹ کا ایک سہارا ہے خان صاحب کو, وہاں پہ جو ججز میں ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے, وہاں سے ان کو کیا کوئی مزید کوئی ریلیف مل سکتا ہے, نہیں مل سکتا. زیادہ ان کی اب وہ سپورٹ کے لیے میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو ہی دیکھیں گے. وہاں سے خان صاحب کو کچھ امیدیں جو ہے نا تو وہ نظر آتی ہیں.